बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से आज अडयाला जेल में उनके वकील कल भी गए और आज भी गए उनके जो वकालतनामे हैं वो दस्तखत करवाने के लिए, चूँकि तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को सज़ा हुई है और उसमें इमरान खान ने अपीलें दायर करनी है। पहले तो 190 मिलियन पाउंड केस वाला था ना, अब ये मामला उससे भी और दिलचस्प और हैरान कुन हो गया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 9 मई के मुकदमात में फ़ैसला जारी किया है दहशतगर्दी अदालत ने लाहौर की, उसके ऊपर हम बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की ज़मानतों से मुतालिक जो पेशरफ सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और बलदियाती कानून जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट में और जमात इस्लामी ने भी चैलेंज किया था, और कल से आज के लिए एक दिन का टाइम दिया था एडवोकेट जनरल पंजाब को। अज़हर सदीक एडवोकेट और अबू ज़र सलमान खान नियाज़ी ये वकला हैं और जमात इस्लामी के भी अपने वकील हैं। कल एडवोकेट जनरल के ऑफिस से, चूँकि जो हमारे अमजद परवेज़ साहब हैं एडवोकेट जनरल पंजाब, वो बीमार हैं, उनकी सेहत अलील है, और उनके बिहाफ पर कल भी और आज ये ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी इसके ऊपर एक ट्वीट किया है और एक पोस्ट लगाई है कि जो हमारी चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने फ़ैसला दिया है प्रॉपर्टी ओनरशिप से मुतल्लिक जो ऑर्डिनेंस या जो कानून था उस पर अमल दरामद रोका है। तो ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि अमजद परवेज़ साहब पेश ही ना हो सके, चूँकि वो बीमार थे और शदीद बीमार, उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो ज़्यादा बीमार हैं, और उसके बावजूद आलिया नीलम साहिबा ने उनका इंतज़ार भी ना किया और सस्पेंड कर दिया एडवोकेट जनरल के पेश हुए बग़ैर। इनको शायद याद ना हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सानिया मॉडल टाउन की एक JIT बनी थी और उस JIT को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मैटर टेकअप किया था। साकिब निसार का 5 रुकनी बेंच था, वहाँ अहमद अवैस साहब थे, PTI पंजाब उस्मान बुज़ार के एडवोकेट जनरल पंजाब, उन्होंने कह दिया कि जी हम JIT बनाने के लिए तैयार हैं। अदालत ने डिस्पोज ऑफ कर दिया कि जिस मकसद के लिए दरख्वास्त दायर की थी मुतासरीन ने, तहरुल कादरी साहब जो हैं वो उन्होंने ख़ुद वहाँ पे आर्गूमेंट्स किए थे, तो जो मुतासरीन की दरख्वास्त थी उसको मंजूर कर लिया गया। अब उस पर JIT 90% अपने AD ख्वाजा की सरबराही में बनी थी, 90% अपने जो तफ्तीश है वो मुकम्मल कर चुकी थी कि 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले के ऊपर डिस्पोज ऑफ किया, तो 3 रुकनी बेंच था। मलिक शहजाद जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट तशरीफ़ ले गए, उस वक्त कासिम खान थे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, और आलिया नीलम साहिबा चीफ जो मौजूदा हमारी चीफ जस्टिस हैं। ये 3 रुकनी बेंच था, इन्होंने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, उस JIT को सस्पेंड कर दिया। अहमद अवैस साहब एडवोकेट जनरल पंजाब थे, वो पेश हुए तो उन्होंने एहतजाज किया कि एडवोकेट जनरल को नोटिस किए बगैर आपने कैसे, उस वक्त आज़म नज़ीर तारड़ साहब और मुस्लिम लीग नून का जो वकला थे, तो आपने कैसे सस्पेंड कर दिया एडवोकेट जनरल ऑफिस को नोटिस किए बगैर। उस पर फिर बाकायदा तौर पे अहमद अवैस के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की और उस पर फिर उनको रिज़ाइन करना पड़ा था। तो आज साद रफ़ी को ये बात तो नज़र आती है, लेकिन ये माजी में यही चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, उन्होंने JIT को नोटिफिकेशन को सस्पेंड किया था या काम से रोका था, एडवोकेट जनरल को उस वक्त भी नहीं नोटिस जारी किया गया था और उस पर फिर अहमद अवैस को घर जाना पड़ा था। अब मज़े की बात यह है कि यहाँ पे तो एडवोकेट जनरल ऑफिस से वकला पेश हुए और सिर्फ एडवोकेट जनरल साहब खुद नहीं थे, उनके एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, वो पेश हुए और उस पर इतराज़ किया गया। तो कल बलदियाती कानून से मुतल्लिक कि ये गैर जमाती बुनियादों पर है, तो सरकारी वकील ने कल कहा था जी कि नहीं जमाती बुनियादों पर होगा। तो अज़हर सदीक एडवोकेट साहब आप जानते हैं, तो उन्होंने कहा जी ये इनका यही बयान लिख लें सरकारी वकील का कि बलदियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे, बस मेरा केस ही यहीं ख़त्म हो जाता है। तो वो फिर जज साहब ने कहा, सुल्तान तनवीर साहब थे, उन्होंने कहा हाँ जी बयान लिख लें। तो फिर चूँकि वो बयान कानून के बरक्स दे बैठे थे, तो फिर उन्होंने एक दिन का उनको टाइम दिया था कि आप जमा करवाएं, इसमें अपना जवाब जमा करवाएं। आज जवाब जमा करवाना था, जवाब जमा ना करवाया जा सका और अब कल के लिए 24 दिसंबर के लिए मुलतवी किया गया। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने समाअत की। DG ला इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 10 जनवरी के बाद बलदियाती इलेक्शन के हवाले से हल्का बंदियों का आगाज़ करेंगे। हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने के लिए 2.5 से 3 माह का अरसा दरकार है। हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने के बाद 60 रोज़ में बलदियाती इलेक्शन कराएंगे। मतलब यह है कि मार्च तक तो हल्का बंदियाँ होंगी, अप्रैल तक, उसके बाद 60 दिन है, तो ये कोई जून में जाके सख्त गर्मियों में कोई इंतखाबात करवाना चाहते हैं, जो किसी सूरत मुझे कोई उम्मीद नहीं है।
درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق نے کہا کہ حکومتی بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے کہ الیکشن جماعتی بنیادوں پر ہوگا۔ ایکٹ کے مطابق بلدیاتی الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر ہونے ہیں۔ انہوں نے استدعا کی کہ عدالت لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو کالعدم قرار دے۔ عدالت نے کل کے لیے سماعت ملتوی کر دی اور کل عدالت اس کے اوپر اپنا فیصلہ دے گی۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے بیٹوں سے متعلق ان کے جو لیگل ایڈوائزر ہیں بابر اعوان، انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے خلاف مظالم جاری رہے تو ان کے بیٹے واپس ضرور آئیں گے، اور بیٹوں نے پاکستان آنے کے لیے ویزا بھی اپلائی کر دیا ہے۔ بابر اعوان جو کہ ان کے فیملی لیگل ایڈوائزر ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ عمران خان کے بیٹوں نے دوبارہ پاکستان آنے کے لیے ویزا اپلائی کر دیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بابر اعوان نے کہا کہ بیٹوں سے خوف یہ ہے کہ اگر بات کروائی گئی تو وہ واپس آ جائیں گے، اور میں آپ کے خوف کو تقویت دیتا ہوں، اگر یہ مظالم جاری رہے تو وہ ضرور واپس آئیں گے۔ انہوں نے کہا عمران خان کے دونوں بیٹے سیاست میں نہیں ہیں، اور قانون یہ کہتا ہے کہ بیٹوں سے ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ بات کروائی جائے، مگر مہینوں سے کوئی بات نہیں کروائی گئی، جو کہ قانون کے بالکل برخلاف ہے، اور قانون کی جو کا مقصد ہے وہ پورا بالکل نہیں ہوتا۔ یہ بابر اعوان کی جانب سے کہا گیا کہ قانون کی منشا کے خلاف ہے۔ بابر اعوان نے کہا 2 وزراء نے بیان دیا ہے کہ 8 فروری تک عمران خان کو کسی سے ملنے نہیں دیا جائے گا، حالانکہ ان کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے۔ قانون کے مطابق یہ 2 جرائم میں آتا ہے، ایک یہ کہ اختیار نہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ دستور کی خلاف ورزی ہے۔ ان کا جیل کو چلانے اور ریگولیٹ کرنے کا اختیار صرف 2 لوگوں کے پاس ہوتا ہے، ایک وہ عدالت جو قیدی کو بھیجتی ہے اور جس کی کسٹڈی ہوتی ہے، اور دوسرا جیل کا انچارج۔ اس کے علاوہ کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ وزراء نے کس حیثیت میں ملاقات نہ کرانے کا کہا ہے۔ سینئر قانون دان کا کہنا تھا کہ پہلے یہ سنا تھا کہ کسی کو اٹھا کر بند کر دیا جاتا ہے اور پھر ملاقات کے لیے شرائط بتائی جاتی ہیں، اسی طرح رہائی کی بھی شرائط دی جاتی ہیں۔ فارم 47 کی حکومت کا یہ رویہ انتہائی ناقابل مذمت ہے۔ بابر اعوان نے کہا یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی کو سیاسی گفتگو نہیں کرنے دی جائے گی، حالانکہ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں نواز شریف شہباز شریف کے سیل کے اندر تصاویر موجود تھی، اور نیب تحویل اور جیل کے اندر 50 افراد کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ ڈر صرف عمران خان سے ان کو لگتا ہے۔ انہوں نے کہا اس وقت ریلیز فار عمران خان کے نام سے ایک گلوبل موومنٹ بن چکی ہے، کسی جگہ یہ نہیں لکھا کہ کوئی گفتگو نہیں کر سکتا۔ بابر اعوان نے کہا کہ پاکستان میں جمہوری سیاست کرنے والے 1-2 پارٹی ہیں، باقی تو یا تو طاقتور حلقوں کی سیاست کرتی ہیں یا مذہبی علاقائی اور لسانی سیاست۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی علاقائی یا لسانی بات کرنے پر کہیں کوئی پابندی نہیں، تو قومی سیاست پہ اپنے علاقے کی بات کرنے پر بھی کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ یہ ان کی جانب سے گفتگو کی گئی، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ عمران خان کے بیٹوں نے دوبارہ ویزا اپلائی کر دیا اور وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ دہشت گردی عدالت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جو سزا دینے کا 82 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ لاہور کی دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو جی او آر گیٹ پر حملے کے مقدمے کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے 82 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ مجرمان یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، محمود الرشید، اعجاز چودھری کو مجموعی طور پر 36 برس قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ مجرمان کو انسداد دہشت گردی ایکٹ سیکشن 7 کے تحت 10 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ کی سزا سنائی جاتی ہے۔ دہشت گردی عدالت کے سیکشن 10 کے تحت 10 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ پی پی سی کے سیکشن 120 کے تحت 10 سال اور سیکشن 505 کے تحت 5 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ پی پی سی کے سیکشن 153 کے تحت 1 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے سیکشن 7 سب سیکشن 2 کے تحت پراپرٹیز بھی ضبط کی جاتی ہیں۔ عدالت نے اپنے تفصیلی فیصلے میں کہا کہ پروسیکیوشن شاہ محمود قریشی کی حد تک کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ شاہ محمود قریشی کا کیس دیگر 4 ملزمان سے بالکل مختلف ہے، بالکل مختلف ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی نے اپنے بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ایئر ٹکٹ فراہم کی ہے۔ شاہ محمود قریشی کو مقدمے سے بری کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایئر ٹکٹ کو جو ہے وہ مان لیا۔ یہاں پہ شیخ رشید موجود ہی نہیں تھے، اور شیخ رشید اس وقت بیرون ملک تھے، ایئر ٹکٹ تو ان کے پاس بھی تھے۔ ان کو آج تک جی ایچ کیو کیس میں اور باقی مقدمات میں ان کی بریت نہیں ہوئی۔ وہیں پہ شاہ محمود قریشی کی چونکہ باقی تمام مقدمات میں وہ بری ہو گئے ہیں، صرف 2 مقدمات ان کے خلاف رہتے ہیں، ان میں ضمانت کی درخواستوں کو ڈیسائیڈ نہیں کیا جاتا۔ آج 23 دسمبر تھا اور عدالت نے ان کی ضمانت کی درخواستوں پر 9 مئی کے مقدمات میں 6 جنوری تک سماعت ملتوی کر دی۔ جب آپ نے باقی 5 مقدمات میں ان کو بری کر دیا ہے تو پھر ان 2 مقدمات میں کم از کم ضمانت تو منظور کریں، چونکہ رول آف کنسسٹنسی میں آپ نے تمام مقدمات میں ان کو بری کر دیا ہے، تو پھر رہا تو کریں نا۔ رہا بھی نہیں کیا جا رہا اور ان کو بری بھی کیا جا رہا ہے۔ وہی سینئر پروسیکیوٹر کی عدم پیشی۔ عدالت میں ٹرائل جو چل رہا ہے وہاں پہ پروسیکیوٹر بھی موجود ہوتے ہیں، ریکارڈ بھی موجود ہوتا ہے۔
ضمانت کے لیے پروسیکیوٹر نہیں آتا یا کبھی ریکارڈ نہیں آتا، اور عدالت نے ان کی ضمانت کی درخواستوں پر 6 جنوری تک سماعت ملتوی کر دی، اور عدالت کی جانب سے یہ سماعت ملتوی کی گئی۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے توشہ خانہ 2 کیس میں اپیلیں دائر کرنی ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا عامر فاروق کے دور میں کہ کم از کم اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی تھیں اور فیصلے آ جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد سرفراز ڈوگر صاحب ہے، جنوری سے لے کے دسمبر ختم ہونے والا ہے، نئی جنوری آنے والی ہے، اور ان کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتی، مقرر ہو جائیں بینچ نہیں ہوتا، یا تیاری نہیں ہوتی نئے پروسیکیوٹر کی، یا نئے پروسیکیوٹر تعینات کرنا ہوتا ہے، یا بیمار ہوتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ 1 سال ہو گیا۔ اب تو یہ تو ہے نا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 1 سال سے میرٹ کے اوپر سماعت نہیں ہو رہی اپیلوں کی۔ اب توشہ خانہ 2 کیس کو سنیے، سزا ہوئی ہے۔ سزا کے بعد کل بھی عمران خان کے وکیل خالد یوسف چودھری اڈیالہ جیل گئے، اور وہاں انہوں نے عمران خان کے وکالت نامے دستخط کروانے تھے، چونکہ وکالت ناموں کے بغیر اپیلیں دائر نہیں ہو سکتی۔ حیران کن صورتحال یہ ہے کہ پہلے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں تو اپیلیں سماعت کے لیے نہیں نا مقرر ہوتی، اب یہاں وکالت نامے نہیں دستخط ہو رہے کہ وکالت نامے دستخط ہوں گے تو وہ اپیلیں دائر کر سکیں گے۔ اب اپیلیں ہی دائر نہیں ہو پانی جب تک وکالت نامے نہیں دستخط ہونے۔ خالد یوسف چودھری کہتے ہیں کہ عمران خان پر توشہ خانہ 2 کیس میں ناحق سزا کے بعد اب عدالت میں سزا کے خلاف اپیل کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں سیاسی انتقام کی بدترین مثال قائم کی جا رہی ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس میں دی گئی ناحق سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے سے دانستہ روکا جا رہا ہے تاکہ حق کی اپیل بھی چھین لیا جائے اور ٹائم بارڈ ہو جائے، ٹائم گزر جائے۔ اپیل کے لیے لازم و ملزوم وکالت ناموں پر دستخط اور انگوٹھے درکار ہیں، جس کے بغیر اپیل دائر ہی نہیں کی جا سکتی۔ مگر جیل حکام نے مجھے کل 3 گھنٹے انتظار کروایا اور آج 11 بجے بلانے کے باوجود 4 گھنٹے انتظار کروا کر ملاقاتی شیڈ اور لیگل ڈیسک برائے وکالت نامہ اندرون جیل سے باہر نکال دیا اور انکار کر دیا دستخط کروانے سے۔ یہ محض انتظامی رکاوٹ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سیاسی حکمت عملی ہے جس کا مقصد انصاف تک رسائی بند کرنا ہے۔ یہ طرز عمل آئین پاکستان کے آرٹیکل 10A، آرٹیکل 4، آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 25 کے ساتھ ساتھ قیدیوں کے مسلمہ قانونی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ وکالت نامہ ہر قیدی کا بنیادی حق ہے۔ اپیل کے دروازے بند کرنا صرف عمران خان نہیں بلکہ عدالتی نظام اور جمہوری اقدار پر حملہ ہے۔ یاد رکھیے گا چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور چیف جسٹس حاجی امین الدین خان کے دور میں، ان کی عدلیہ کے دور میں، اپیلیں دائر ہو جائیں وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتی، یا وکالت نامے نہیں سزا سنا دی جاتی ہے، وکالت نامے نہیں دستخط ہوتے کہ اپیلیں دائر ہو سکیں، اور وکلا 3 گھنٹے کل وہاں پہ دھکے کھا کے اور 4 گھنٹے آج ان کے وکالت نامے، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ کل بھی کروا کے دیں گے یا نہیں دیں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ علیمہ خان اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بڑی تعداد میں آج بھی اڈیالہ جیل، منگل کا دن ہے ملاقاتوں کا، آج اڈیالہ جیل کے باہر ان کا احتجاج اور دھرنا رات کے اس وقت بھی جاری ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پھر وہ کس طریقے سے یہ دھرنا ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔